जनाब आज़ाद खादिम नज़ार अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवी वालेकुम सलाम। अस्कर टोरंटो से आप सबको साहब ज़ौक़ की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह आज की गैदरिंग में हमारे पास लोग पाकिस्तान, लंदन, यूके, अमेरिका के मुख्तलिफ इलाक़ों से, कैलिफोर्निया, साउथ या कनाडा काफ़ी लोग जमा है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। असल में अल्लामा इक़बाल की सालगिरह के मौके के ऊपर हमने आज एक तोसी लेक्चर और मनाज़िरे का एहतमाम किया है, जिसका उन्वान है दौरे हाज़िरी में कलाम इक़बाल की मानवियत। बड़ा वसी मौजू है कि लफ्ज़ मानवियत तो गौर करें, बड़ा वसी ये मौजू है। एक बात अजीब सी है कि अगर इक़बाल को यूँ तो गुजरे हुए तकरीबन एक सदी हो गई है, लेकिन अगर उनका कलाम पढ़ें, अगर आप कुल्लियात इक़बाल को देखें तो ऐसा महसूस होता है बाद जगह के ऊपर वो शायद दौरे हाज़िरा में हैं और वो बातें कर रहे हैं जो हमारे सामने हो रही हैं इस वक्त। मैं मिसाल देता हूँ, मसलन कश्मीर की जो सूरत हाल है आप सबके सामने, अल्लामा इक़बाल ने उस वक्त क्या कहा था। आपका शेर है कुल्लियात इक़बाल में कि आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फ़कीर, कल जिसे अहले नज़र कहते थे ईरान सग़ीर। ये आपके सामने मंजर है इस वक्त कश्मीर का। या आप देखें इस वक्त जो हमारी मुसलमानों की, उम्मत मुस्लिमा की जो सूरत हाल है, जो कैफियत है, उसके बारे में इक़बाल ने कितना अर्सा पहले कह दिया था कि जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदे मोमिन का दीन। हर तरफ जो है इकोनॉमिक बेनिफिट और उसकी बातें होती हैं, उम्मत का और मुसलमानों का मफाद कहीं से नहीं होता। बल्कि आप दूर क्यों जाएं, अभी हालिया वाक़या देख लीजिए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं यहाँ के ऊपर आपके यूएसए के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी हुकूमत क्लेम करते हैं, उसका जो एक और चेहरा नजर आया लोगों को, उसके बारे में इक़बाल ने कहा था उस वक्त कि तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगेज से तारीख तक। या आजकल जो माशी मामला हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उसकी हकीकत में ख्याल सही बयान की थी अल्लामा इक़बाल ने उस ज़माने में कि तेरी दवा न जेनेवा में है न लंदन में, फ़रंग की रगे जहाँ पंजे यहूद में है। तो आपको पता है कि पूरा इकनॉमिक सिस्टम जो है वो किसके इख्तियार में है और कौन इसको संभाले हुआ है। बहरहाल ये अभी अफगानों का हुआ। अफगानों के बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, अपनी खुदी पहचान तो गाफिल अफगान। बहरहाल इक़बाल ने उस वक्त भी इन मसाइल का हल पेश किया था जो आज भी, और मसाइल का हल क्या था इक़बाल ने जो कहा था उस वक्त, वो सिर्फ हमारी सच्चाई, हमारी बहादुरी, अदल के सबक के अंदर है। उनका शेर तो आपको याद होगा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बहरहाल ये मौजू जो है, इसके लिए मैं तो मौजू नहीं हूँ, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए इस अथॉरिटी को, जिस शख्सियत को मैंने आज दावत दी है, अब ये वो शख्सियत है, और आप लोग भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में कि ये वो शख्सियत है इनकी तारुफ ये है कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी रस्मन मुझे कुछ कहना पड़ेगा। यूँ तो इनका ताल्लुक़ तालीमी एतबार से और पेशे के एतबार से अपने को तबीब कहते हैं और हैं भी फिजिशियन माशाल्लाह, और बड़े वेल नोन फिजिशियन हैं यहाँ हमारे वहाँ, लेकिन इनकी पहचान जो है अदबी दुनिया के कहकशां पर एक चमकते हुए सितारे के मानिंद है। और मैंने ये क्यों कहा चमकते हुए सितारे, मैं ख्याल इनकी गालिबन जो किताबें तसानीफ़ हैं वो शायद इनकी उम्र से ज़्यादा हैं। इस वक्त तकरीबन इनकी माशाल्लाह 65 जो हैं किताबें मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं। इसमें जिक्र होता है
शायरी का, क्लासिकल शायरी का, अदबियात का। और आपको दुनिया के कई ममालिक में, वो चाहे पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए या यूके, जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है, वो भी तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब हैं। अगर उनका जिक्र करने बैठ गया तो फिर इसी में हम गुजर जाएंगे। और इसके अलावा न जाने कितने आपके तहकीकाती मकाले आपने पब्लिश किए हैं, और कहाँ कहाँ आप लेक्चर देते हैं, और कहाँ कहाँ एकेडमिया में आपका दखल है। बल्कि आलम यह है कि इस वक्त माशाल्लाह 3 या 4 किताबें जो हैं वो आप पे लिखी जा चुकी हैं। तो ज़ाहिर शख्सियत का तारुफ की जरूरत तो नहीं है, आप पहचान किया होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हैं डॉक्टर तकी आबदी साहब। तो आज डॉक्टर साहब इस मौजू पे तकरीबन कोई 40 मिनट गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद क्योंकि मनाजरा है तो आप सब लोगों को दरख्वास्त है, उसके बाद आप अपनी राय, अपने ख्यालात इज़हार करें, कुछ सवाल जवाब हों तो आप डॉक्टर से पूछ लें। जैसे मैं बगैर किसी ताखिर के मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब को। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ममनून हूँ पहले सरपरस्त साहिब ज़ौक़ इस अंजुमन के सरपरस्त मेरे मोहसिन, मेरे दोस्त हमारे शौकत रज़वी साहब, और इसके अलावा उनके अराकीन और जो लोग इस गुफ्तगू में मेरे साथ हैं। अल्लामा इकबाल के कलाम का जो सबसे पहले अंग्रेजी में जिसने ट्रांसलेशन किया था, निकलसन ने कहा था कि अल्लामा इकबाल के कलाम की मानवियत का राज इस नुक्ते में पोशीदा है कि वो सिर्फ अपने दौर के शायर नहीं, अपने ज़माने में असीर नहीं, बल्कि वो अपने ज़माने से पहले की गुजरी हुई कदरों का पता लगाते हैं और आइंदा ज़माने का ख्वाब भी देखते हैं। तो मालूम यह हुआ कि आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दौरे हाजिर में कलाम इकबाल की मानवियत, यह मानवियत इसी वजह से मैं समझता हूँ बैकग्राउंड में कोई आवाज है, अगर आप उसको म्यूट कर दें तो मैं ममनून रहूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि अल्लामा इकबाल गुलचीन है, उनका जहन इंतखाबी है। तो पहले हमको जानना यह चाहिए कि उनके कलाम की मानवियत के लिहाज से किसी ने अल्लामा इकबाल को कहा कि ये कौमी शायर हैं, किसी ने अल्लामा इकबाल को कहा कि ये फलसफी शायर हैं, किसी ने अल्लामा इकबाल को कहा कि ये मिल्ली शायर हैं, किसी ने अल्लामा इकबाल को कहा कि ये इस्लामी शायर हैं। ये सब सही है, लेकिन अल्लामा इकबाल इन सब का मजमुआ है, आफाकी शायर है। आफाकियत जब होती है जब कलाम में इंसान से गुफ्तगू हो। तो आप देख रहे हैं कि जब इंसान से गुफ्तगू होती है, हमारे पास जो अजीम उर्दू के शोरा हैं वो इस वजह से अजीम हैं कि आप अगर उनके देखें उनके कलाम में तो वो इंसानियत की गुफ्तगू करते हैं। मीर तकी मीर ने कहा था, मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। यह है मुकाम इंसान। ख्वाजा मीर दर्द ने कहा था, बावजूद ये के परो बाल न थे आदम के, वहां ये पहुंचा के फरिश्तों का भी मकदूर न था। और हजरत गालिब कहते हैं आज क्यों जलील कि कल तक थी नापसंद, गुस्ताखिए फरिश्ता हमारी जनाब में। और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने इंसानों के लिए कहा कि ऐ तायरे लाहूती, यानी ये जो दुनिया हम जिसमें जिंदगी कर रहे हैं ये नासूत है, जिसमें हर चीज मुजस्सम है, जिस्म के साथ रहेगी। और जैसे ही हम मरेंगे जिस्म यहाँ रह जाएगा, हमारा माल और दुनिया और तमाम चीजें यहाँ रह जाएंगी,
ہماری روح مجرد ہو کر ملکوت میں چلے جائے گی، اور ملکوت میں ملائک رہتے ہیں، اور ملائک جب کبھی ناسوت میں آئیں گے تو مجسم آئیں گے، جسم لے کر آئیں گے، اور اس ملکوت میں کھلتا ہے جبروت۔ جبروت میں کون ہے؟ حضرت جبریل جو رئیس ملک ہیں، اور جبروت میں کھلتا ہے لاہوت۔ علامہ اقبال نے مقام انسان میں نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، بلکہ مقام انسان بتاتے ہوئے یہ کہا اے طائر لاہوتی، اس رشت سے موت اچھی۔ وہ اقبال، تو اقبال کی معنویت یہ ہے کہ اقبال آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کا شاعر ہے، اقبال انسانی قدروں کا شاعر ہے۔ معنویت میں اقبال کے کلام کی اہمیت آ جاتی ہے، اور اہمیت کے اندر اقبال کے کلام کی افادیت اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے پرآشوب دور میں، اس 21ویں صدی کے دور میں، اور یہ جو 21ویں صدی کا دور ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ پرآشوب دور ہے، جس کا ابھی رضوی بھائی نے انٹروڈکشن دیا، تو اس میں علامہ اقبال کا کلام، اگرچہ کہ علامہ اقبال نے 82 سال پہلے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، اور میں کہوں گا کہ حضور 82 سال گزر گئے، نہ پھر وہ نسیمی از حجاز آیت کے نہ آیت، نہ وہ مکے اور مدینے کی نسیمی آئی، نہ وہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دانائے راز نہیں آیا۔ تو وہ اقبال انسان سے بات کرتا ہے۔ تو پہلے آئیے ہم کچھ منٹ علامہ اقبال، میرا طرز بیان یہ ہوتا ہے کہ میں اقبال کو پیش کرتا ہوں، میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال نے اس موضوع پر کیا کہا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ میرا خیال ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو سن رہا ہے معشر خیال ہے۔ تو اقبالیات کا سب سے اہم فریضہ اور فرض یہ ہے، جس پر تاکید کی جائے اور جس پر توجہ نہیں ہو رہی ہے بعض وقت، یہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ اقبال اپنے آپ کو انسانیت کا شاعر کہتے ہیں، فارسی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی اور اردو میں، یعنی ہمارے پاس 6000 شعر ایک جگہ اور 9000 شعر ایک جگہ، 2500 شعر آپ کے باقیات میں، تو آپ کے کوئی 18000 شعر ہمارے پاس علامہ اقبال کے ہیں۔ اس میں انسانیت کے بارے میں، انسانی قدروں کے بارے میں اشعار بکھرے ہوئے ہیں، لیکن صرف اردو میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کے پاس تقریباً 3 نظمیں تو انسان کے نام سے ملتی ہیں۔ ایک نظم میں کہتے ہیں قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بے تاب ہے ذوق آگہی کا، کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے، کوئی نہیں غم گسار انسان، کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ یہ ایک نظم انسان میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے سننے والے سب آپ کے اقبال سے واقف ہیں۔ دوسری نظم انسان میں کیا کہتے ہیں؟ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جمادات، یہ موجودات، یہ آپ کے نباتات، یہ حیوانات سب کمپیوٹرائز ہیں، سب مجبور ہیں۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، ہر مخلوق ہی جو ہے وہ مجبور ہے۔ وہ جو کام کر رہا ہے آج چیتا 50,000 سال پہلے بھی اس کے باپ دادا نے وہی کام کیا۔ پہاڑ جو کروڑ سال سے کھڑا ہے ایک ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ وہ انسان ہے جو ہر روز بدلتا ہے، انسان ہی ہے جو احسن التقویم ہے، انسان ہی ہے جو آپ کے مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے۔ علامہ اقبال کے درجنوں شعر کہتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو بلندی کرو گے، اپنی خودی کو آپ کے
تعمیر کرو گے, اپنی خودی میں بلندی لاؤ گے, تو تم مجبور سے مختار کی طرف آتے جاؤ گے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو انسان کے پاس, انسان فقیر کے کشکول سے پیسے اٹھا کر گناہ بھی کر سکتا ہے, اور فقیر کے کشکول میں پیسے ڈال کر یتیم کی محبت میں آپ کے پیسے دے کر آپ کے جو ہے ثواب بھی کما سکتا ہے. یہ چیز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں. اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم, یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے. دوسری نظم انسان میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک سمٹا ہوا صحرا معلوم ہوتا ہے, یہ ایک ذرہ نہیں ہے. یہ 5-6 فٹ کا انسان جو ہے ایک پورا کہکشاں ہے. آنچ در عالم بگنجد آدمس, یہ علامہ اقبال کا جو ہے شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ جو اتنا سا چھوٹا سا تم کو نظر آتا ہے جو 5-6 فٹ کا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آنچ در آدم بگنجد عالمس, تم آسانی کے ساتھ ایک آدمی کے بدن میں پوری کہکشاں کو سما سکتے ہو. دوسرا مصرع کیا ہے؟ آنچ در عالم نہ گنجت آدمس, یعنی تم پورے کہکشاں میں انسان کو نہیں رکھ سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یونیورس سے بڑا ہے, انسان جو ہے بہت عظیم ہے. تو اقبال کی یہ دوسری نظم جو اردو میں ہے اس میں یہی گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال. کہتے ہیں چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی. وہ جو یاد ہے آپ کو وہ مکالمہ جو اللہ اور خدا اور بندے کے درمیان ہوا تھا, اس میں علامہ اقبال نے وہی تو بتایا تھا کہ تو نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تو نے صحرا بنایا, میں نے اس میں باغ بنا دیے, تو نے فلاں کیا. تو وہ جو انسان ہے اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی, یہ ہستی دانا ہے, بینا ہے, توانا ہے. یہ مصرع لیتے جائیے, یہ انسان کی نظم میں ہے. اقبال نے اس ایک مصرے میں بتا دیا کہ شعور کی وجہ سے انسان آپ کے اشرف المخلوقات ہے. قرآن مجید میں یہ جو 3 چیزیں دی گئی ہیں دوسرے صحیفوں میں نہیں ہے. ایک یہ کہ انسان کچھ بھی ہو, وہ کتنا بھی ضعیف ہو, وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, وہ تنہا خلیفہ ہے اللہ کا زمین پر. دوسرے انسان جس کا ابھی میں نے ذکر کیا مختار اور مجبور کی کیفیت کے درمیان ہے. اور تیسری چیز جو ہے انسان, آپ جانتے ہیں یہ شعور کی وجہ سے جو ہے اشرف المخلوقات ہے, احسن التقویم ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نظم ہے اقبال کی اور ایک نظم جناب حضرت انسان کے نام سے. اس میں کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے جس درجہ ارزانی, کوئی شے چھپ نہیں سکتی یہ ہے عالم میں نورانی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت مسلسل آپ کو ملتی ہے, اکثر ہم لا یعقلون, معنی کیا ہے 51% دیوانے نہیں ہیں, 51% اکثر لوگ تأخل نہیں کرتے, غور نہیں کرتے, یعنی پھول کو دیکھ کر ثنائی خدا اور خدا کی معرفت کا اقرار نہیں کرتے. جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی, اس دنیا میں دانش, حکمت اور علم اور بینش کیا ہے؟ ویژن, بصیرت. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بصارت ہے, وہ محسوسات ہے. دل کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بصیرت ہے. اللہ کو بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے, بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اقبال کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی, کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. یعنی یہ دنیا جو ہے آپ کے ایک نورانی جگہ ہے. نور جہاں پر 1000 بتی کا آپ کے بلب جل رہا ہو, کوئی چیز گم ہو جائے آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا, نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم کی, تبسم ہائے پنہانی. تو پنہانی جو فرشتوں کے لبوں پر جو تبسم ہے اس کو بھی تم دیکھ سکتے ہو. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو, کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. ہر ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے پہ تلی ہوئی ہے, صرف یہ ہے کہ نگاہ بینا ہو. تو وہ مصرع یہ ہستی دانا ہے, شعور آمفیر ہے, بینا ہے, بصیرت اور بصارت سے توانا ہے, اس سے قوی اور کوئی مخلوق نہیں, اگرچہ کہ اس کی ظاہری قدرت کچھ بھی نہیں. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے,
میرے ہنگام ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے. تو اقبال نے یہ 3 نظمیں جو اردو میں انسان پر لکھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اقبال کو جو ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوعات پر تو بہت بحث ہو سکتی ہے. 2 نظمیں ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈرامے کے ایک ایکٹ کے 2 سین. یہ دونوں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، ایک نظم کا عنوان، اور اس کے بعد کی نظم آتی ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو وہ جو فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، فرشتے تو کہتے تھے کہ ہم نوری ہیں یا خاکی ہے. وہ جو معاملہ ہوا جس سے آپ سب واقف ہیں، عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی. سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبھی وہ مہتابی. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے انسان کی عزت کر رہے ہیں. وہی فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ تو کس کو بھیج رہا ہے اپنا خلیفہ بنا کر، یہ مٹی کا یہ خاکی، یہ جو جا کے وہاں پہ فساد برپا کرے گا اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب فرشتے جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، ہزار ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی. یہ جو میٹھی خوابی جو تیری ہے، یہ میٹھی نیند جو تیری ہے، یہ 1000 لوگوں کی بیداری سے بہتر ہے. گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی. تو بہترین شعر جو اقبال نے کہا ہے یہاں پر، یہ سنیے. اس فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں تیری جناب خادم نظار السلام علیکم. میں اسکر گاؤں ٹورنٹو سے آپ سب کو صاحب ذوق کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ماشاءاللہ آج کی گیدرنگ میں ہمارے پاس لوگ پاکستان، لندن، یو کے، امریکہ کے مختلف علاقوں سے، کیلیفورنیا، ساؤتھ یا کینیڈا، کافی لوگ جمع ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اصل میں علامہ اقبال کی سالگرہ کے موقع کے اوپر ہم نے آج ایک توسیعی لیکچر اور مناظرے کا اہتمام کیا ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضری میں کلام اقبال کی معنویت. بڑا وسیع موضوع ہے کہ لفظ معنویت تو غور کریں، بڑا وسیع یہ موضوع ہے. ایک بات عجیب سی ہے کہ اگر اقبال کو یوں تو گزرے ہوئے تقریباً 1 صدی ہو گئی ہے، لیکن اگر ان کا کلام پڑھیں، اگر آپ کلیات اقبال کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بعض جگہ کے اوپر وہ شاید دور حاضرہ میں ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اس وقت. میں مثال دیتا ہوں، مثلا کشمیر کی جو صورتحال ہے، آپ سب کے سامنے علامہ اقبال نے اس وقت کیا کہا تھا. آپ کا شعر ہے کلیات اقبال میں کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر. یہ آپ کے سامنے منظر ہے اس وقت کشمیر کا. یا آپ دیکھیں اس وقت جو ہماری مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے، جو کیفیت ہے، اس کے بارے میں اقبال نے کتنا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین. مطلب جو ہے اکنامک بینیفٹ اور اس کی باتیں ہوتی ہیں، امت کا اور مسلمانوں کا مفاد کہیں ذکر نہیں ہوتا. بلکہ آپ دور کیوں جائیں، ابھی حالیہ واقعہ دیکھ لیجیے. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں یہاں کے اوپر، آپ کے USA کے اندر، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوری حکومت کلیم کرتے ہیں، اس کا جو ایک اور چہرہ نظر آیا لوگوں کو، اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا اس وقت کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ کر. یا آج کل جو معاشی معاملات ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اس کی حقیقت میں خیال صحیح بیان کی تھی علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پورا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کس کے اختیار میں ہے اور کون اس کو سنبھالے ہوا ہے. بہرحال یہ ابھی افغانوں کا ہوا. افغانوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا
کہ عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، اپنی خودی پہچان تو غافل افغان۔ بہرحال اقبال نے اس وقت بھی ان مسائل کا حل پیش کیا تھا جو آج بھی، اور مسائل کا حل کہا تھا اقبال نے، جو کہا تھا اس وقت وہ صرف ہماری سچائی، ہماری بہادری، عدل کے سبق کے اندر ہے۔ ان کا شعر تو آپ کو یاد ہوگا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہرحال یہ موضوع جو ہے، اس کے لیے میں تو موضوع نہیں ہوں، اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اس اتھارٹی کو، جس شخصیت کو میں نے آج دعوت دی ہے، اب یہ وہ شخصیت ہے، اور آپ لوگ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ وہ شخصیت ہے، ان کی تعارف یہ ہے کہ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی رسماً مجھے کچھ کہنا پڑے گا۔ یوں تو ان کا تعلق تعلیمی اعتبار سے اور پیشے کے اعتبار سے اپنے کو طبیب کہتے ہیں، اور ہیں بھی فزیشین ماشاء اللہ، اور بڑے ویل نون فزیشین ہیں یہاں ہمارے وہاں، لیکن ان کی پہچان جو ہے ادبی دنیا کے کہکشاں پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہے۔ اور میں نے یہ کیوں کہا چمکتے ہوئے ستارے؟ مثلا ان کی غالباً جو کتابیں تصانیف ہیں وہ شاید ان کی عمر سے زیادہ ہیں۔ اس وقت تقریباً ان کی ماشاءاللہ 65 جو ہیں کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ اس میں ذکر ہوتا ہے شاعری کا، کلاسیکل شاعری کا، ادبیات کا، اور آپ کو دنیا کے کئی ممالک میں، وہ چاہے پاکستان، انڈیا، یو ایس اے یا یو کے، جس طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، وہ بھی تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب ہیں۔ اگر ان کا ذکر کرنے بیٹھ گیا تو پھر اسی میں ہم گزر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے آپ کے تحقیقاتی مقالے آپ نے پبلش کیے ہیں، اور کہاں کہاں آپ لیکچر دیتے ہیں، اور کہاں کہاں اکیڈمیوں میں آپ کا دخل ہے۔ بلکہ عالم یہ ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ 3 یا 4 کتابیں جو ہیں وہ آپ پہ لکھی جا چکی ہیں۔ تو ظاہر شخصیت کا تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ پہچان کیا ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ تو آج ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ تقریباً کوئی 40 منٹ گفتگو فرمائیں گے۔ اس کے بعد کیونکہ مناظرہ ہے تو آپ سب لوگوں کی درخواست ہے، اس کے بعد آپ اپنی رائے، اپنے خیالات اظہار کریں، کچھ سوال جواب ہوں تو آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ لہٰذا میں بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ میں ممنون ہوں پہلے سرپرست صاحب ذوق اس انجمن کے سرپرست میرے محسن، میرے دوست ہمارے شوکت رضوی صاحب، اور اس کے علاوہ ان کے اراکین اور جو لوگ اس گفتگو میں میرے ساتھ ہیں۔ علامہ اقبال کے کلام کا جو سب سے پہلے انگریزی میں جس نے ٹرانسلیشن کیا تھا، نکلسن نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کے کلام کی معنویت کا راز اس نقطے میں پوشیدہ ہے کہ وہ صرف اپنے دور کے شاعر نہیں، اپنے زمانے میں اسیر نہیں، بلکہ وہ اپنے زمانے سے پہلے کی گزری ہوئی قدروں کا پتہ لگاتے ہیں اور آئندہ زمانے کا خواب بھی دیکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں دور حاضر میں کلام اقبال کی معنویت، یہ معنویت اسی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ میں کوئی آواز ہے، اگر آپ اس کو میوٹ کر دیں تو میں ممنون رہوں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ اقبال گلچین ہے، ان کا ذہن انتخابی ہے۔ تو پہلے ہم کو جاننا یہ چاہیے کہ ان کے کلام کی معنویت کے لحاظ سے کسی نے علامہ اقبال کو کہا کہ یہ قومی شاعر ہیں، کسی نے علامہ اقبال کو کہا کہ یہ فلسفی شاعر ہیں، کسی نے علامہ اقبال کو کہا کہ یہ ملی شاعر ہیں، کسی نے علامہ اقبال کو کہا کہ یہ اسلامی شاعر ہیں۔ یہ سب صحیح ہے،
لیکن علامہ اقبال ان سب کا مجموعہ ہے، آفاقی شاعر ہے۔ آفاقیت جب ہوتی ہے جب کلام میں انسان سے گفتگو ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان سے گفتگو ہوتی ہے، ہمارے پاس جو عظیم اردو کے شعراء ہیں وہ اس وجہ سے عظیم ہیں کہ آپ اگر ان کے دیکھیں ان کے کلام میں تو وہ انسانیت کی گفتگو کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے کہا تھا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ ہے مقام انسان۔ خواجہ میر درد نے کہا تھا، باوجود یہ کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا۔ اور حضرت غالب کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اور اسی کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے انسانوں کے لیے کہا کہ اے طائر لاہوتی، یعنی یہ جو دنیا ہم جس میں زندگی کر رہے ہیں یہ ناسوت ہے، جس میں ہر چیز مجسم ہے، جسم کے ساتھ رہے گی، اور جیسے ہی ہم مریں گے جسم یہاں رہ جائے گا، ہمارا مال اور دنیا اور تمام چیزیں یہاں رہ جائیں گی، ہماری روح مجرد ہو کر ملکوت میں چلے جائے گی، اور ملکوت میں ملائک رہتے ہیں، اور ملائک جب کبھی ناسوت میں آئیں گے تو مجسم آئیں گے، جسم لے کر آئیں گے، اور اس ملکوت میں کھلتا ہے جبروت۔ جبروت میں کون ہے؟ حضرت جبریل جو رئیس ملک ہیں، اور جبروت میں کھلتا ہے لاہوت۔ علامہ اقبال نے مقام انسان میں نہیں کہا اے طائر ناسوتی، نہیں کہا اے طائر ملکوتی، نہیں کہا اے طائر جبروتی، بلکہ مقام انسان بتاتے ہوئے یہ کہا اے طائر لاہوتی، اس رشت سے موت اچھی۔ وہ اقبال تو اقبال کی معنویت یہ ہے کہ اقبال آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کا شاعر ہے، اقبال انسانی قدروں کا شاعر ہے۔ معنویت میں اقبال کے کلام کی اہمیت آ جاتی ہے، اور اہمیت کے اندر اقبال کے کلام کی افادیت اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے پرآشوب دور میں، اس 21ویں صدی کے دور میں، اور یہ جو 21ویں صدی کا دور ہے جو آپ جانتے ہیں کہ پرآشوب دور ہے، جس کا ابھی رضوی بھائی نے انٹروڈکشن دیا، تو اس میں علامہ اقبال کا کلام، اگرچہ کہ علامہ اقبال نے 82 سال پہلے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، اور میں کہوں گا کہ حضور 82 سال گزر گئے، نہ پھر وہ نسیمی از حجاز آیت کے نہ آیت، نہ وہ مکے اور مدینے کی نسیمی آئی، نہ وہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دانائے راز نہیں آیا۔ تو وہ اقبال انسان سے بات کرتا ہے۔ تو پہلے آئیے ہم کچھ منٹ علامہ اقبال، میرا طرز بیان یہ ہوتا ہے کہ میں اقبال کو پیش کرتا ہوں، میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اقبال نے اس موضوع پر کیا کہا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ میرا خیال ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک شخص جو سن رہا ہے معشر خیال ہے۔ تو اقبالیات کا سب سے اہم فریضہ اور فرض یہ ہے، جس پر تاکید کی جائے اور جس پر توجہ نہیں ہو رہی ہے بعض وقت، یہ ہے کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ اقبال کیا کہتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ اقبال اپنے آپ کو انسانیت کا شاعر کہتے ہیں، فارسی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی اور اردو میں، یعنی ہمارے پاس 6000 شعر ایک جگہ اور 9000 شعر ایک جگہ، 2500 شعر آپ کے باقیات میں، تو آپ کے کوئی 18000 شعر ہمارے پاس علامہ اقبال کے ہیں۔ اس میں انسانیت کے بارے میں، انسانی قدروں کے بارے میں اشعار بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن صرف اردو میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ اقبال کے پاس تقریباً 3 نظمیں تو انسان کے نام سے ملتی ہیں۔ ایک نظم میں کہتے ہیں قدرت کا عجیب یہ ستم ہے، انسان کو رازجو بنایا، راز اس کی نگاہ سے چھپایا، بے تاب ہے ذوق آگہی کا،
کھلتا نہیں بھید زندگی کا، حیرت آغاز و انتہا ہے، آئینے کے گھر میں اور کیا ہے، کوئی نہیں غم گسار انسان، کوئی نہیں غم گسار انسان، کیا تلخ ہے روزگار انسان۔ یہ ایک نظم انسان میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے سننے والے سب آپ کے اقبال سے واقف ہیں۔ دوسری نظم انسان میں کیا کہتے ہیں، تسلیم کی خوگر ہے جو چیز دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ جمادات، یہ موجودات، یہ آپ کے نباتات، یہ حیوانات سب کمپیوٹرائز ہیں، سب مجبور ہیں۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، ہر مخلوق ہی جو ہے وہ مجبور ہے۔ وہ جو کام کر رہا ہے آج چیتا، 50,000 سال پہلے بھی اس کے باپ دادا نے وہی کام کیا۔ پہاڑ جو کروڑ سال سے کھڑا ہے ایک ذرہ برابر بھی ہٹا نہیں۔ تسلیم کی خوگر ہے جو چیز ہے دنیا میں، انسان کی ہر قوت سرگرم تقاضا ہے۔ وہ انسان ہے جو ہر روز بدلتا ہے، انسان ہی ہے جو احسن التقویم ہے، انسان ہی ہے جو آپ کے مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے۔ علامہ اقبال کے درجنوں شعر کہتے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو بلندی کرو گے، اپنی خودی کو آپ کے تعمیر کرو گے، اپنی خودی میں بلندی لاؤ گے، تو تم مجبور سے مختار کی طرف آتے جاؤ گے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان کے پاس، انسان فقیر کے کشکول سے پیسے اٹھا کر گناہ بھی کر سکتا ہے، اور فقیر کے کشکول میں پیسے ڈال کر یتیم کی محبت میں آپ کے پیسے دے کر آپ کے جو ہے ثواب بھی کما سکتا ہے۔ یہ چیز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں۔ اس ذرے کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہر دم، یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ دوسری نظم انسان میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ایک سمٹا ہوا صحرا معلوم ہوتا ہے، یہ ایک ذرہ نہیں ہے۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان جو ہے ایک پورا کہکشاں ہے۔ آنچ در عالم بگنجد آدم است، یہ علامہ اقبال کا جو ہے شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ آدمی یہ جو اتنا سا چھوٹا سا تم کو نظر آتا ہے جو 5-6 فٹ کا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آنچ در آدم بگنجد عالم است، تم آسانی کے ساتھ ایک آدمی کے بدن میں پوری کہکشاں کو سما سکتے ہو۔ دوسرا مصرع کیا ہے؟ آنچ در عالم نہ گنجت آدم است، یعنی تم پورے کہکشاں میں انسان کو نہیں رہ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یونیورس سے بڑا ہے، انسان جو ہے بہت عظیم ہے۔ تو اقبال کی یہ دوسری نظم جو اردو میں ہے اس میں یہی گفتگو کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ کہتے ہیں چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی، وہ جو یاد ہے آپ کو وہ مکالمہ جو اللہ اور خدا اور بندے کے درمیان ہوا تھا، اس میں علامہ اقبال نے وہی تو بتایا تھا کہ تو نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو نے صحرا بنایا، میں نے اس میں باغ بنا دیے، تو نے فلاں کیا۔ تو وہ جو انسان ہے اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستان کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے۔ یہ مصرع لیتے جائیے، یہ انسان کے نظم میں ہے۔ اقبال نے اس ایک مصرے میں بتا دیا کہ شعور کی وجہ سے انسان آپ کے اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو 3 چیزیں دی گئی ہیں دوسرے صحیفوں میں نہیں ہے۔ ایک یہ کہ انسان کچھ بھی ہو، وہ کتنا بھی ضعیف ہو، وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، وہ تنہا خلیفہ ہے اللہ کا زمین پر۔ دوسرے انسان جس کا ابھی میں نے ذکر کیا مختار اور مجبور کی کیفیت کے درمیان ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے انسان، آپ جانتے ہیں یہ شعور کی وجہ سے جو ہے اشرف المخلوقات ہے، احسن التقویم ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک نظم ہے اقبال کی اور ایک نظم جناب حضرت انسان کے نام سے، اس میں کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے جس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی یہ ہے عالم میں نورانی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت مسلسل آپ کو ملتی ہے، اکثر ہم لا یعقلون، معنی کیا ہے؟ 51% دیوانے نہیں ہیں، 51% اکثر لوگ تأخل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔
یعنی پھول کو دیکھ کر سنائی خدا اور خدا کی معرفت کا اقرار نہیں کرتے. جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی. اس دنیا میں دانش، حکمت اور علم اور بینش کیا ہے؟ ویژن، بصیرت. آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بصارت ہے، وہ محسوسات ہے. دل کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ بصیرت ہے. اللہ کو بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے، بصارت سے نہیں دیکھا جا سکتا. تو اقبال کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. یعنی یہ دنیا جو ہے آپ کے ایک نورانی جگہ ہے. نور جہاں پر 1000 بتی کا آپ کے بلب جل رہا ہو، کوئی چیز گم ہو جائے آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم کی. تبسم ہائے پنہانی، تو پنہانی جو فرشتوں کے لبوں پر جو تبسم ہے اس کو بھی تم دیکھ سکتے ہو. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. ہر ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے پہ تلی ہوئی ہے، صرف یہ ہے کہ نگاہ بینا ہو. تو وہ مصرع، یہ ہستی دانا ہے، شعور آمفیر ہے، بینا ہے، بصیرت اور بصارت سے توانا ہے. اس سے قوی اور کوئی مخلوق نہیں، اگرچہ کہ اس کی ظاہری قدرت کچھ بھی نہیں. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگام ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے. تو اقبال نے یہ 3 نظمیں جو اردو میں انسان پر لکھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اقبال کو جو ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ موضوعات پر تو بہت بحث ہو سکتی ہے. 2 نظمیں ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈرامے کے ایک ایکٹ کے 2 سین. یہ دونوں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، ایک نظم کا عنوان. اور اس کے بعد کی نظم آتی ہے روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے. تو وہ جو فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، فرشتے تو کہتے تھے کہ ہم نوری ہیں یا خاکی ہے. وہ جو معاملہ ہوا جس سے آپ سب واقف ہیں، عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیما بھی. سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبھی وہ مہتابی. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ فرشتے انسان کی عزت کر رہے ہیں. وہی فرشتے جو کہہ رہے تھے کہ تو کس کو بھیج رہا ہے اپنا خلیفہ بنا کر، یہ مٹی کا، یہ خاکی، یہ جو جا کے وہاں پہ فساد برپا کرے گا اس کی تعریف کر رہے ہیں. اب فرشتے جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے، 1000 ہوش سے خوشتر تیری شکر خوابی. یہ جو میٹھی خوابی جو تیری ہے، یہ میٹھی نیند جو تیری ہے، یہ 1000 لوگوں کی بیداری سے بہتر ہے. گراں بہا ہے تیرا گریہ سحرگاہی، اسی سے ہے تیرے نخل کہن کی شادابی. تو بہترین شعر جو اقبال نے کہا ہے یہاں پر، یہ سنیے. اس فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہوئے کہتے ہیں تیری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر، کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مزرابی. یہ انسان ہی کی وجہ سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر راز فاش ہو رہا ہے. اور جب وہ آدم آتا ہے زمین پر تو روح عرضی، زمین کی جو روح ہے، وہ آپ کے جو ہے استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بیتاب نہ ہو مارے کہ بیم و رجا دیکھ. انسان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے. اقبال انسانیت کا شاعر ہے. اقبال انسان کو بتا رہا ہے. اقبال کے میں پہلے وہ شعر پیش کر رہا ہوں جس میں عظمت انسان پوشیدہ ہے، جس میں مقام انسان پوشیدہ ہے. اقبال نے کہا تھا برترس گردوں مقام آدم است، یعنی اس کہکشاں سے اونچا جو ہے انسان کا مقام ہے. برترس گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. تہذیب جو civilization ہے، you call yourself civilized and you don't treat the other person. اصل تہذیب احترام آدم است. اس وجہ سے اقبال فرماتے ہیں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آدمیت احترام آدمی، ہیومنزم یہ ہے کہ تم دوسرے آدمی کا احترام کرو. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تم دوسرے آدمی کے مقام کو جاننے کی کوشش کرو
اور ایک جگہ کہتے ہیں کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی بھی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے۔ اقبال نے نہیں کہا کوئی مسلمان دوسرا مسلمان کا محتاج نہ رہے، کہتے ہیں کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبین ان است و بس، یعنی اسلام کا نقطۂ اصلی یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نقطہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان سب کو میوٹ کر دیجئے پلیز۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، تو اقبال اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں کہ فقیر ہوں، میں کہ خلندر ہوں، میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے۔ یہ جو سکندر اعظم نے شرق اور غرب کو فتح کر لیا تھا، اس سے بہتر تو میری آپ کے خلندری ہے۔ میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی، وہ تو آئینے بنایا ہے، وہ تو ملکوں کو صد سکندر کر کیا ہے، میں انسان بناتا ہوں۔ اور جب یہ عظمت اقبال بتاتے ہیں تو وہ عظمت اقبال لے کر کہتے ہیں، آگے لے کر کرتے ہیں، چل کر کہتے ہیں کہ بھائی جب انسان اتنا عظیم ہے تو وہ کہتے ہیں انسانیت ہی فرد سازی، جہان سازی اور قوم سازی کی آپ کے جو ہے اور انسان سازی کا دعوت دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا عظیم آدم، اتنا عظیم انسان، از بے بصری آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدمی اپنے اندھے پنے سے دوسرے آدمی کا غلام بن گیا۔ گوہری داش ولی نظر خبا ہو جم کر، اس کے پاس ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ گوہر تھے، یہ جواہرات انسانی تھے، لیکن اس نے یہ دوسرے حکمرانوں کے پیروں میں نچھاور کر دیے۔ یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، یعنی یہ انسان فطرت میں کتوں سے بھی نیچے ہو گیا ہے۔ من نہ دیدم کے سگی پیش سگی سرخم کر، میں نے ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتے دیکھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا۔ ہم کلام اقبال میں معنویت دیکھ رہے ہیں، ہم کلام اقبال میں انسانیت دیکھ رہے ہیں، ہم کلام اقبال میں اقدار انسانی کی نمائش دیکھ رہے ہیں۔ اقبال نے ادھر مقام بتایا، ادھر کہا یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، اس اندھے کا میں کیا ماجرا بیان کروں۔ نہ خود بھی نہ اپنے آپ کو جانتا ہے، نہ خدا بھی نہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے، نہ جہاں بھی نہ اپنی دنیا کو جانتا ہے۔ یہی آدم ہے سلطان بحر و بر کا، کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا، نہ خود بھی نہ خدا بھی نہ جہاں بھی، یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا۔ میرے مالک تو نے کہا کہ تو نے احسن التقویم بنایا، یہ شہکار ہے۔ صرف اقبال تشخیص نہیں دیتے، اسی وجہ سے اقبال کے کلام کی دور حاضر میں معنویت ہے، افادیت ہے، اہمیت ہے، علاج بھی بتاتے ہیں۔ تو کیسے حاصل کیا جائے، کس طرح سے ہم خود بین بنے، کس طرح سے ہم جہاں بین بنے، کس طرح سے ہم خدا بین کی بننے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں جائیے جاوید نامے میں آپ کو ملے گا، شاہد اول شعور خیشتن، پہلا زینہ یہ ہے کہ تم خیش را دیدن بنور خیشتن، تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو اپنے وجدان کی روشنی میں، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ You have to judge yourself what you are۔ پہلے کہتے ہیں شاہد اول شعور خیشتن، خیش را دیدن بنور خیشتن، شاہد ثانی شعور دیگری، خیش را دیدن بنور دیگری۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ دنیا تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے، ہمسایہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، تمہارا کنبہ، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان، تمہارے ساتھ کام کرنے والے تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ شاہد ثالث شعور نور حق، خیش را دیدن بنور نور حق، خیش را دیدن بنور ذات حق۔ اس وقت تیسرے مقام پر جب تم اپنے آپ کو پہچان سکو، جب تم اپنی منزلت کو اپنے جہان کے سامنے پہچان سکو، تو اس کے بعد تم پھر شریعت اور طریقت اور آپ کے عمل میں دیکھو کہ تم کتنے پانی میں ہیں، تم کیا کر رہے ہو۔ ایک دم آپ کے روزے اور نماز پر آپ کے صرف بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے سجدوں کی اس طرح سے۔
احسان نہیں کر رہا ہے آدمی آپ کے نماز پڑھ کے نہیں کر رہا ہے، جمعے کی گردن بلند ہے ایسا جیسا کہ اللہ پہ احسان کر کے نہیں کر رہے ہیں 4 سجدے مار کر، نہیں، اس کے بعد ہم کو دیکھنا ہے۔ یہ ہے اقبال کا پیغام۔ علامہ اقبال یہی کہتے ہیں، کمال اقبال کا یہی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا کہ میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں۔ اسرار خودی کا دیباچہ پڑھیے، میں چاہتا ہوں علامہ اقبال کے ورڈز کو آپ کو سامنے پیش کروں۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری کا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، بلکہ میری قوت طلب جستجو صرف اس چیز پر مرکوز رہی ہے کہ ایک جدید معاشری نظام تلاش کیا جائے۔ آپ 7 خطبے دیکھ لیجئے، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے قرآن کریم جس پہ میں بات کروں گا، یہ ہدایت العالمین کی کتاب ہے، کیونکہ جو لایا ہے وہ رحمت المسلمین تو ہے مگر رحمت للعالمین ہے۔ پہلے مومنارہ گفت آن سلطان دین، حضور کی حدیث کو، پیغمبر کی حدیث کو اقبال نے نظم کیا۔ مومنارہ گفت آن سلطان دین، مومنوں سے کہا سلطان دین نے، پیغمبر اکرم نے، مسجد من ای ہمیں روئے زمین، یہ تمام زمین جو ہے یہ میری مسجد ہے۔ تم جاپان میں بھی سجدہ کر سکتے ہو، نیو یارک میں بھی سجدہ کر سکتے ہو، کعبے میں بھی سجدہ کر سکتے ہو۔ علامہ از گردش نو آسماں، افسوس کہ یہ دن ہم کو دیکھنا پڑا۔ مسجد مومن بدست دیگراں، مومن کی مسجد تھی لیکن آج ہر ایک دوسرے کے ہاتھ میں چلے گئی۔ وہ ہے اقبال۔ اقبال یہ کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد لا الہ اس وجہ سے ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے ہیں میں لا الہ کو اپنا جوہر جو بناتا ہوں، قرآن مجید جو میرے کلام کا آپ کے مصدر اور جوہر اور محور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم ایک اللہ کی اطاعت کرو گے تو 1000 خداوندوں کی اطاعت سے تم دور ہٹ جاؤ گے، یعنی انسانیت کی معراج ہوگی۔ تو اقبال جو ہے اس مسئلے کو لے کے بڑھتے ہیں، ورنہ اقبال مغرب سے نہیں ہیں برے۔ کہتے ہیں مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، نہ تو ایسٹ سے گھبرا نہ ویسٹ کو، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر۔ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ جہاں کہیں فطرت نے کیا بتایا؟ فطرت نے یہ نہیں بتایا کہ جب کبھی بھی اندھیرا ہوگا تو اندھیری کو ہٹانے کے لیے اجالا آئے گا سحر بن کر۔ تو جہاں کہیں بھی مشکلات ہوں گی ان مشکلات کو نکالو۔ اقبال جو ہے گلچین ہے، ان کا ذہن انتخابی ہے۔ وہ غرب اور شرق میں جہاں کہیں بھی ہم کو کہہ رہے ہیں اچھی چیز ہو تو اس کو لے لو، بدی کو چھوڑ دو۔ اگر غرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ علمیت ہے، اقلیت ہے، تسخیر کائنات ہے، سوشل ریفارم ہے، سماجی مساوات ہے، علم ہے، حکمت ہے، ضرور لے لو، لیکن وہاں پر جو سرمایہ داری ہے، وہاں پر جو اسلام آپ کے مذہب سے دوری ہے، وہاں پر جو فساد اور اریاپن ہے، اس کو مت لو۔ اسی وجہ سے اقبال مسلسل گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہوس ہے جس نے لوگوں کو توڑ دیا ہے، انسان کو حیوان بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو۔ اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ اقبال کے کلام کی معنویت یہ ہے کہ اقبال کے کلام میں محبت ہے، اور اقبال کے کلام میں ایک جگہ کہتے ہیں مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، وی ہیو میک یونائٹڈ نیشنز۔ یونائٹڈ نیشن میں تو آپ کے نیشن ٹکڑے اور بڑھ جائیں گے۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام یا جمعیت آدم، there should be a council of united human, not united nation۔ اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ 57 مسلم ملک ہیں ایک دوسرے کے خلاف، 200 ملک دنیا میں ہیں، آپ جان رہے ہیں۔ تو اقبال کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو انسانیت ہے تو وہ انسانیت آپ کو جو ہے اس وقت آئے گی جب آپ خودی کو اپنی بلند کریں گے، اور خودی جو ہے وہ انسان کو اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن،
کیوں؟ جسم اور روح کا جو مباحثہ اور مکالمہ ہے، اقبال خود ہی کے بات میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اقبال اشاروں میں گفتگو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں اقبال کے کلام کی معنویت یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا حق نہ کرے کھائے۔ ابھی میں نے جو بتایا کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے تیری شان کے شایاں اسی مومن کی نماز، جس کی تکبیر میں ہو مار کہے بود و نبود۔ کتنا بڑا شعر اقبال کہہ گئے۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ وہ سجدہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ معنویت ہے کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ آج ہم ہر ایک در پر سجدہ کر رہے ہیں، کبھی سفید در پر، کبھی کسی کالے در پر۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جو میں نے کہہ دیا آپ کے طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام۔ لوگوں کو لگا دیا غریبوں کو کہ جو سجدہ کرتے رہو۔ اقبال سجدے کے مخالف نہیں ہے، اقبال اس سجدے کے معنی ہے کہ کعبہ جس میں کھچ کے آپ کے جو ہے خود بخود پیشانی سے ٹکراتا، وہ ہے انسانیت۔ اقبال کہتے ہیں آج کے اردو شعراء میں، ہمارے بر صغیر کے شعراء میں کتنے شاعر ہیں جنہوں نے رشوت پر اور حرام خوری پر اور یہ رشوت خواری اور کرپشن پر بات چیت کی ہے۔ علامہ اقبال آج کے موجودہ دور کی سب سے بڑی بیماری کرپشن ہے، کیونکہ کرپشن اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک پائی کی طرح سے ہے، اگر کسی نے کسی کا حق کھا لیا تو دوسرے کو کچھ کھانے کے لیے نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مولانا روم سے سوال کرتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ یہ تین لفظ یعنی عشق، فیت، ایمان۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شریعت طریقت علم ہے، یہ علم ہے۔ اس علم میں اگر عمل نہ ہو تو علم بیکار۔ اس عمل میں اگر اخلاص نہ ہو، خلوص نہ ہو تو عمل بیکار، اور خلوص میں، اخلاص میں اگر یقین نہ ہو تو اخلاص بیکار۔ یعنی اگر آپ صرف اپنے آپ کو کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور کچھ آپ کے شریعت کے طریقے کچھ نہ کریں، وہ بیکار ہے۔ عمل نہ کریں تو بیکار ہے۔ عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی آپ کے جو ہے اخلاصی نہیں، خلوصی نہیں، سجدے کر رہے ہیں بس کرنا ہے اس سے روٹین، تو وہ عمل بیکار۔ اور عمل کر رہے ہیں اخلاص سے بھی، لیکن یہ کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کی وہ ہے قرآن مجید جو یؤمنون بالغیب رکھتے ہیں۔ مومن کس سے ہوتا ہے؟ یقین سے ہوتا ہے۔ اور یقین کیسے آتا ہے؟ اقبال نے یقین کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو کی ہے جو آج کل کی آپ کے جو ہے ہماری ضرورت ہے، کہ اقبال کہتے ہیں کہ وہی یقین پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں ہیں یہی مردوں کی شمشیریں۔ تو اقبال کی گفتگو، آج اقبال جو گفتگو بات کرتے ہیں کہ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ آپ نے دیکھا وہی اقبال آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ جاویداں پہم رواں ہردم جواں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کوہ کاں کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیش و سنگے گراں ہے زندگی۔ اقبال زندگی کا مقصد دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں یہ کرپشن کی گفتگو میں کر رہا تھا اور آگے اس طرف آ گیا۔ کرپشن میں یہ کہہ رہے تھے اقبال کہ جب مولانا روم سے پوچھا کہ بتائیں کہ ہم کو علم و حکمت کیسا ملے گا، تو مولانا روم نے کہا کہ علم و حکمت زائدس لقمہ حلال۔ علم و حکمت ملتا ہے وہ شخص کو جو لقمہ حلال کھاتا ہے۔ علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، عشق و رقت عائد از لقمہ حلال۔ یہ اللہ کا عشق، یہ عشق نبوی
یہ مرد لوگوں سے عشق کرنا، یہ سب لقمہ حلال سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند۔ ابھی جو شعر میں نے پڑھا، اے طائر لاہوتی اس رشت سے معتجج چھی، جس رشت سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اقبال کہتے ہیں تا ندونی نقطۂ عقل الحلال، جب تک تم اس نقطۂ حلال لقمے کو نہ جانو، بر جماعت زیستن گردد مال، تم جو ہے اپنی جماعت میں مسلمان بن کے، مومن بن کر، انسان بن کر نہیں رہ سکتے۔ آہ یورپ سے مخا آگاہ نیست، یورپ کے لوگ اس حلال روٹی سے واقف نہیں ہیں۔ چشم او یونظر بنور اللہ نیست، یورپ کے لوگوں کی نظر جو ہے اللہ کے نور، اللہ کی مبین، اللہ کے کلام کی طرف نہیں ہے، ورنہ اللہ کا کلام اگر پڑھتے تو وہ پوری طریقے سے جان لیتے۔ وہ ندوند از حلال و از حرام، وہ نہیں تفریق کرتے، وہ فاصلہ نہیں رکھتے حلال اور حرام میں۔ حکمتش خامست و کارش ناتمام، اسی وجہ سے ان کی حکمت آپ کے بیکار ہے اور وہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مبدا قرآن مجید ہے۔ اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کو ایسا پڑھو جیسا تمہارے دل پر نازل ہوا ہے، ایسا نہیں جو میرے باپ نے یہ کتاب خرید کے لا دی ہے اور اتاق میں رکھی ہوئی ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ رازی کی آپ کے 8 جلدوں میں تفسیر الکبیر، یہ آپ کے صاحب کشاف کی عمدہ ترین آپ کے تفسیر، یہ سب بیکار ہیں۔ پڑھو ایسے جیسا کہ اللہ نے تمہارے دل پر نازل کیا ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، اب why should we read now؟ کتاب زندہ قرآن کریم، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ کتاب زندہ ہے جس کا نام قرآن کریم ہے۔ حکمت او لا زوال است و قدیم، اس کی جو ہے حکمت، اس کا علم، اس کا مبدا، اس کا ماثر، اس کا محور، اس کا جوہر قدیم بھی ہے اور لا زوال ہے، اس کو کبھی زوال نہیں آنے والا ہے۔ نوع انسان را پیام آخری، وہ انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے آخرین پیام ہے۔ حامل او رحمت للعالمین، اور اس کو لانے والا جو ہے پیغمبر اکرم جو رحمت للعالمین ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستان، دیکھیے مسلمان کا نام جب اقبال لاتے ہیں وہ اسلام سے لاتے ہیں، اسلام کا اس وجہ سے لاتے ہیں کہ قرآنی آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف دین اسلام ہے۔ تو اللہ کا جب سے وجود ہے، یہ دنیا جب سے بنی ہے، جب سے آپ کے جو شریعت چلی ہے وہ اسلامی ہے، اور اسلام کو جو تسلیم کرتا ہے اس کا نام مسلمان ہے۔ تو مسلمان کسی گروہ کا نام نہیں ہے، مسلمان ایک پورے آپ کے اس پوری دنیا کا نام ہے جس میں اللہ کے اس صحیفے اور اس دین کو لوگ پرکھیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستان، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کا تابعدار ہو کے زندگی کرے، نیست ممکن جز بقرآن جیستان، بغیر قرآن کے یہ امپاسبل ہے کہ تو زیست سکے۔ تو وہ اقبال جو ہیں آپ کے جو مزہ کرتے ہیں، تو ایک جملہ میں یہاں پر بیان کرتا ہوں بعض وقت کہ ابوالعلا مودودی جیسا آپ کے عالم کہتا ہے، سنیے کیا لکھتے ہیں ابوالعلا مودودی، لفظ لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اقبال مغربی تعلیم و تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے ہوئے جتنا مسلمان تھا، اس کے منجدار میں پہنچ کر اس سے زیادہ مسلمان پایا گیا۔ وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکری وجود باقی نہ تھا۔ وہ جو کچھ سوچتا تھا قرآن کے دماغ سے سوچتا تھا، وہ جو کچھ دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا، اور حقیقت اور قرآن اس کے نزدیک ایک شے واحد تھے، اور اسی شے واحد میں وہ اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ علماء دین میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو فنایت القرآن میں اس امام فلسفہ، اس ایم اے PhD بار اٹلا سے لگا کھاتا۔ یہ ہے ایک عالم دین کا اقبال کے بارے میں گفتگو کرنا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم کو جو ہے یہ دین کیسے ہونا چاہیے۔ شبی گرستم یعنی ایک میرے پاس وقت کم ہے، آپ کے جو ہے ہمارے کیا کہتے ہیں
شوکت بھائی جب 5 منٹ رہ جائیں مجھے آپ بتا دیجئے، آپ کے میں 45 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا آپ کے، کیونکہ مسئلہ بہت طولانی ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ در اخلاق محمدی دیکھیے، 12 نومبر 1931 کو علامہ اقبال گئے ہیں مصر میں، تو مصر میں جرنلسٹ جمع ہو گئے، وہ جمع ہو کے انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو جن کا نام شبان المسلمین ہے ان کو کچھ میسج دیجئے۔ علامہ اقبال نے کہا میں تقریر میں بعد میں بتاؤں گا، وہ تقریر تو بعد میں کی لیکن وہاں پر کاغذ پر ایک لائن لکھی انگریزی میں جس کا ٹرانسلیشن یہ تھا کہ میں مصر کے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کے وفادار رہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کیوں؟ یہ دین محمدی ہے، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، پیغمبر اکرم قرآن سے پہلے آئے ہیں، پیغمبر اکرم کے آپ اخلاق دیکھیے۔ جب حاتم طی، علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ جب حاتم طی کی، حاتم طائی جو اتنا مشہور سخی تھا وہ تو آپ کے اسلام آنے سے پہلے مر چکا تھا، لیکن اس کے خاندان کو جب اسلام آنے کے بعد سے جب گرفتار کر کے لایا گیا تو اس کی بیٹی کو جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں اور سر پہ چادر نہیں تھی۔ اقبال کہتے ہیں پائے در زنجیر و ہم بے پردہ بود، اس کے پاؤں میں زنجیر تھی اور اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ گردن شرم و حیا خم کر دے بود، اس کی گردن شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی نا۔ دختر اقرا چون نبی بے پردہ دید، جیسے ہی حاتم طائی کی بیٹی کو پیغمبر اکرم نے بے پردہ دیکھا، چادر خود پیش روئے اون کشید، اپنی چادر نکالی اور حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر اڑا دی۔ اقبال، کلام اقبال کی معنویت، یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے دین محمدی کی سیرت، یہ ہے سیرت محمدی جس کے لیے لاکھوں غیر مسلموں نے نعت رسول کہی۔ اس وجہ سے نہیں کہی کہ وہ پیغمبر اکرم کو رسول اللہ مانگتے تھے، بلکہ اس وجہ سے کہی کہ ان کے اخلاق عظیم تھے۔ انکا خلق العظیم، ہم نے بے شک محمد کے اخلاق کو بہت عظیم پایا، وہ پیغمبر اکرم۔ اب یہاں سے اقبال موڑ لیتے ہیں، ماں عظیم خاتون تے اوریاں ترین، ہم اس حاتم طائی کی بیٹی سے زیادہ آپ کے ننگے سر ہیں، پیش اقوام جہاں بھی چادری، ہم لوگ آج پوری دنیا کے سامنے بے چادر ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہی اقبال جو کہتے ہیں کہ اپنے جوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ میرے جوانوں کو مجھے آپ کے جو ہے امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ دن بوڑھوں سے کوئی آپ کے جو ہے وہ لوگ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے۔ یہ جو دعا ہے، یہ جو کہ میری ویژن یہاں تک جائے، میرے دیدہ تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بیتابیاں، امنگیں میری، آرزویں میری، امیدیں میری، جستجویں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، یہی کلام ہے جو میری دولت ہے، مجھ فقیر، مجھ قلندر کی دولت یہی کلام ہے، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر۔ اسی وجہ سے ہم ان کے گزرنے کے تقریباً 100 سال بعد آج بیٹھے ہوئے ویسٹرن ورلڈ میں اور پوری دنیا میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ تو آج ہم اس کی گفتگو اسی وجہ سے تو کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنے نوجوانوں کو شاہین کہتا ہے، کہ وہ شاہین کو آپ کے جو ہے لوگوں نے ہر قسم کے اعتراض کیا، شاہین تو ایک آپ کے جو ہے ٹیرورسٹ پرندہ ہے، دوسروں کو مار کے کھاتا ہے۔ نہیں، اقبال نے کہا اس میں بہت سے اسلامی آپ کے فخر کے آلہ، وہ بلند پرواز ہے، وہ آشیانہ نہیں بناتا، وہ دوسروں کا مارا نہیں کھاتا، وہ باریک نظر ہے، وہ بلند نظر ہے، وہ آپ کے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ یہ پورب نہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگو آسماں بے کراں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے لیے
نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ندرت فکر و عمل کی ضرورت ہے. معنویت جو اقبال کے کلام میں ہے وہ ندرت فکر و عمل کی ہے، گفتار نہیں ہے، شنیدن و نشتن و برخاستن نہیں ہے کہ بیٹھے اور بات چیت کی اور اٹھ گئے. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب. ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی. ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب. یہ جو گرینیٹ کا پتھر ہے یہ چمکدار جوہر ہیرا بن جاتا ہے. یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا کی نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب. تو آپ نے دیکھا کہ اقبال پر جو اور ایک الزام کیا جاتا ہے کہ اقبال عورتوں کے بارے میں آپ کے جو ہے بہت سخت گر ہیں. ایسا نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں، آپ 1904 کا ان کے علامہ اقبال کی اردو میں اگر آپ دیکھیں وہ سیکشن عورت، اس میں 9 سے زیادہ نظمیں ہیں عورت پر. اس کے علاوہ علامہ اقبال نے جی آپ کو روکنا، ایسی سے کسی بہتی ہوئی دریا کو روکنا. 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، میں نے کہا آپ کی یاد دہانی کرا دوں. جی میں 5 منٹ میں انشاءاللہ جو ہے اس کو ایسا ہے اقبالیات کا جو دریا ہے وہ دریا پر آپ کے جو دریا کو زنجیروں میں آپ کے جو ہے جکڑا ہی نہیں جا سکتا، لیکن وقت کے مسائل ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواتین، جہاں پہ انسان کا ذکر ہے خواتین بھی شامل ہیں اور آپ کے جو ہے حضرات مرد بھی شامل ہیں. تو علامہ اقبال دیکھیے کیا کہتے ہیں 1904 میں، یعنی 116 سال پہلے علامہ اقبال کا جو مضمون مخزن میں چھپا ہے قومی زندگی کے نام سے، اس میں کہتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دی جائے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے اور عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے، پورے خاندان کی تعلیم ہے. عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے. اگر ماں اور بیوی دو ایسے پیارے لفظ ہیں جن میں تمام مذہبی اور تمدنی نیکیاں پوشیدہ ہیں، اگر ماں کی محبت میں حب قوم اور حب وطن پوشیدہ ہے تو بیوی کی محبت اس سوز کا آغاز ہے جس کو عشق الہی کہتے ہیں. کیا کمال کا جملہ کہہ دیا. کہتے ہیں عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادف ہے. کہتے ہیں عورت کے لیے مذہبی تعلیم از حد بیشتر ضرورت ہے. فرماتے ہیں تعداد ازدواج کا دستور بھی اصلاح طلب ہے. بچپن کی شادیوں کو روکا جائے. اور پھر کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے شہزادی فاطمہ دختر پیغمبر اکرم پر جو لکھا ہے کہ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ارے بھائی، حضرت مریم تو صرف عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے ایک وجہ سے تو مشہور ہوئی، لیکن فاطمۃ الزہرا کے باپ رحمت للعالمین ہے. فاطمۃ الزہرا کے شوہر آپ کے شیر خدا علی مرتضیٰ ہیں. فاطمۃ الزہرا کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز. عورتوں کے لیے پیغام دیتے ہیں، اگر پندیز درویشی پذیری، اگر کچھ نصیحت مجھ درویش سے لینا چاہتے ہو، ہزار امت بے میرت تو نہ میری، ہزاروں یہ عورتیں مر جائیں گی لیکن تو زندہ و جاوید رہے گی. بطولی باش، پیغمبر کی بیٹی بطول کی طرح سے رہ. وہ پنہا شو ازیاس، اور یہ نمائشوں سے ہٹ جا، دور ہٹ جا. کہ در آغوش شبیری بگیری، کہ تیری آغوش میں شبیر جیسا بیٹا پل سکے. یہ ہے فلسفہ اقبال کا کہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھا اقبال کے کلام 18,000 میں جہاں پر اقبال یہ کہیں کہ میں فلانی فاطمہ بنت عبداللہ کی تعریف کی طرابلس کی جنگ میں، زیب النساء کی آپ کے جو ہے تعریف کی کہ قرآن اور جو شمشیر کے ساتھ رہتی تھیں. اسی طرح سے بہت سے، لیکن کہیں پر یہ جذبات کا اقبال نے اصرار نہیں کیا. کہتے ہیں، اور وہ صرف حضرت فاطمہ کے لیے کیا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اسلام کا جو قانون ہے میرے پیر میں زنجیر بنا ہوا ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، مجھے حضرت پیغمبر اکرم کے فرمان کا احساس ہے، ورنہ اگر نہ ہوتا گردے تربتش گردیدہ میں. اے فاطمہ، آپ کی قبر کے اطراف میں طواف کرتا، سجدہ برخا کے ہوں پوشیدہ میں.
اور تمام زندگی آپ کی قبر پر سجدے کرتا ہوا گزار دیتا۔ اقبال یہ جذباتی گفتگو کیوں کر رہا ہے؟ اقبال اس وجہ سے کر رہا ہے کہ انسانیت کیا ہے، عورتوں کا انسانیت میں کیا حق ہے، پیغمبر اکرم کی بیٹی نے جس طریقے سے بتایا ہے، اور اسی لیے سے تو کہا کہ ہم کو خودی کی، دیکھیے خودی میں ایک تو احساس خودی ہے، ایک اثبات خودی ہے، ایک آپ کے تکمیل تو بعد میں آئے گی، تربیت خودی ہے، پھر تکمیل خودی ہے، اس کے بعد ثمر خودی ہے۔ ثمر خودی میں آپ کو مرد کامل، مرد مجاہد، مرد قلندر، مرد اسی طریقے سے مرد زن مومنہ ملتی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، یہی تو معنویت ہے اقبال کے کلام کی۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات، خودی کیا ہے؟ بیدار یہ کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں وہ بس اس پر ختم کروں گا کہ علامہ اقبال نے جمال الدین افغانی نے جو میسیج دیا تھا، اس میسیج پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو ملے گا جاوید نامے میں، کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ان کے زبانی کہ وہ رشیا کو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ تم جو سوشیلزم کی گروہ کر رہے ہو، ہمارے مذہب کو دیکھ لو، اس اسلام کو دیکھ لو، یا اسلام کی کتاب کو دیکھ لو، تو اس میں تم کو پوری چیزیں مل جائیں گی جس کی طرف تم ڈھونڈنا چاہتے ہو۔ تو اس کے بارے میں آگے بڑھ کر کہتے ہیں، بس وہی اسی پر تمام کرتا ہوں، وہ کہتے یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم کی جو ہے ایک حدیث ہے جس کو اقبال نے نظم کیا ہے کہ دین جو ہے ہر دور میں غریب یعنی آپ کے ایک شکل لے کر آیا ہے، ایک طریقے سے آیا ہے۔ تو اقبال اس پر کہتے ہیں کہ وہ دین جو ہے غریب جو آیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آیات جو قرآن مجید میں ہیں اس کے اندر، اس آیات مبین کے اندر اس کا حل ہے۔ یہ زمانے جتنے بھی بدلتے جائیں، ان کے تمام آپ کے جو حالات ہیں اور ان زمانات کا جو حل ہے، ان کے مشکلات اور مسائل کا، وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری چیزیں، کہ یہاں پر امریکی اسکالر ڈاکٹر اسپرنگلنگ نے 1936 میں شکاگو کے رسالے کرسچن ڈوم میں ایک مضمون اقبال کے خطبات تشکیل جدید الہیات اسلامی پر لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے لکھا، مغربی دنیا نے باستثناء چند ابھی تک سر محمد اقبال کے علمی پائے کو نہیں پہچانا، اور اسی لیے ہنوز اس کی وہ قدر و منزلت نہیں ہو سکی جس کے وہ مستحق ہیں۔ سر محمد اقبال فی الحقیقت نہایت بلند پایا مفکر اور مذہبی فلاسفر ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کا فلسفہ بیش بہا جواہرات کی کان ہے۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے ارباب مغرب کے لیے ان کے حقیقی مقام رفیع کو دریافت کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ٹیگور یا گاندھی کے۔ مغرب کے ارباب نظر اگرچہ کہ مشرقی ممالک کے فلسفے اور لیکچروں کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے میں کوشاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ قابل توجہ شخصیت ڈاکٹر اقبال کی ہے، جو موجودہ زمانے کے بہترین مسلمان ہیں اور ہر لحاظ سے مغرب کے بڑے سے بڑے فلسفی کے ہم پلہ ہیں۔ یہ خراج عقیدت 1936 میں پیش کیا گیا، آج سے تقریباً 85 سال پہلے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور حاضر میں کلام اقبال کی معنویت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اقبال کے کلام سے جوڑیں اور اپنی زندگی کے، اقبال کا آخری شعر یہی ہے، بیداری دل کے ساتھ کریں۔ اقبال نے کہا تھا، کافری بیدار دل پیش صنم، بے دینداری کے خفت اندر حرم، یعنی ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن سماعت کا، ممنون ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کا تعارف جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور آپ کی جو علمیت اقبال کے اوپر، میں کہا ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کسی بہتی دریا کو روکنا
नामुमकिन है कि ये हाल आपके साथ है। तो ख्वातीन हज़रात, अब ये फोरम ओपन है, आप हज़रात अपनी राय, अपने ख्यालात का इज़हार करें, या कोई जहन में सवाल हो तो पूछें प्लीज़। फ्लोर जो है ओपन है, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा बोलने से पहले। और डॉक्टर भाई आवाज आ रही है? मैं ताहिर महमूद अर्ज कर रहा हूँ जी वर्जीनिया आ से। रही है आवाज़।